अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। अगर आप वक्त देखें तो इस वक्त रात के 1:40 हो रहे हैं और हम इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हैं। और अब आपको हम रिपोर्ट करेंगे कि आज सारा दिन क्या, जिसे कहते हैं, खोया क्या पाया आज पार्लियामेंट में। हम सो सहाफ़ी हैं, हमारी तो ड्यूटी है, लेकिन जो कानून साज है उन्होंने क्या खोया पाया। मेरे साथ सहाफ़ी अदील सरफराज मौजूद हैं। हम दोनों आज पार्लियामेंट हाउस में मौजूद रहे क्योंकि सेनेट सेशन, कभी कौमी असम्बली सेशन, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी कैबिनेट मीटिंग कॉल हो रही है, फिर मौलाना पहुंच गए, जिसे कहते हैं मौलाना के घर, कभी बिलावल भुट्टो पहुंच रहे हैं, कभी इसहाक डार साहब पहुंच रहे हैं, कभी पीटीआई का वफद पहुंच रहा है, ठीक, कभी मोहसिन नकवी साहब, लाइक एक मौलाना साहब जिसे कहते हैं ना, वो इस वक्त सबकी इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे और सब बारी बारी जाके उनके पीछे फ़र्ज़ और नवाफिल दोनों अदा कर रहे थे। लेकिन अब जबकि इजलास कल सुबह के लिए सेनेट का भी एडजर्न हो गया है, लेकिन इसकी पस पर्दा कहानी भी हम आपको सुनाएंगे। और कौमी असम्बली का भी कल शाम दोपहर 3:30 के लिए हुआ है, लेकिन बता रहे हैं कि वो 5 बजे तक जाएगा। और जो कैबिनेट की मीटिंग थी वो भी हुई है। लेकिन आज का अगर हासिल वसूल है तो वो सेनेटर इसहाक डार जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके चैम्बर में मंगवाए गए 2 दर्जन डोमिनोज़ पिज़्ज़ा के थिन क्रस्ट पिज़्ज़ाज़ हैं जो वहाँ पर सेनेटर्स को, जिनको तमाम दिन आज जो अपर हाउस है वहाँ पर बिठाए रखा गया। और जहाँ तक वक्त आ गई कि बाप पार्टी के सेनेटर दिनेश कुमार ने खड़े होकर कहा कि जनाब हमारा नाम तरमीम वाले सेनेटर रख दिया है, तो वो तरमीम पेश करें ताकि हम पास करें, हमारी जान छूटे। ठीक है, तो पूरा दिन उनको बिठाकर बेचारों को एंड पे डोमिनोज के थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा खिला के, वो अब देखें, वो पीछे जा रहे हैं, वो देखें, अब देखें आप पीछे से ख्वाजा आसिफ और दीगर लोग इस टाइम निकल के जा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये ख्वाजा आसिफ साहब हैं, ये इस वक्त जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये फेडरल मिनिस्टर फॉर डिफेंस हैं और ये देखिए अभी अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं ख्वाजा साहब। और ये आज का पूरे दिन का हासिल वसूल है इनका, डोमिनोज थिन क्रस्ट पिज़्ज़ाज़ जो इन्होंने खाए हैं 2 दर्जन के करीब। इस पर यकीनन हमें सराहना चाहिए कि इतनी कौम की खिदमत की तो उसका कुछ बदला तो मिला। जो रात 12 बजे के बाद तक जारी रही सेनेट का सेशन। देखिए आज के दिन में बड़ी अजीबोगरीब अंदाज़ था। पहले सेनेट का सेशन नॉर्मल चलता रहा, रात 9 बजे के बाद शुरू हुआ 10 बजे के करीब, और फिर अचानक से जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट थे उन्होंने सेनेट का सेशन 11:30 बजे के करीब, 11:15 बजे उन्होंने एडजर्न किया। उन्होंने कहा कि मैं आधे घंटे के लिए इसको एडजर्न करके कल, यानी कि अगली तारीख में, क्योंकि उनको दोबारा कॉल करना था तो 12 बजे से पहले उनको एडजर्न करना था, तो रात 12 बजे से पहले एडजर्न करके रात 12:30 बजे रख दिया। ठीक है, और मीनवाइल पूरी की पूरी काबीना इधर जो पीएम का चैम्बर है सेंट्रल साइड पर, वहाँ पर जमा होगी। और वहाँ पर वो फिर खबरें आने लग गई कि आईनी तरमीम का मसवदा उधर से अप्रूव होने लगा, लेकिन फिर वो भी नहीं हुआ। हालांकि मौलाना फजल रहमान साहब ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई भी ऐसा मुतनाज़ा पॉइंट नहीं रहा उन आईनी तरमीम में जिस पर उनमें और बिलावल भुट्टो साहब में अब कोई तनाज़ा हो सके, तो इसलिए वो पास होंगी। तो अब कल सुबह तक के लिए पीटीआई ने दोबारा उनको एक जवाब देना है। लेकिन इस सब पर बात करते हैं। अदील सरफराज साहब, आप आज सारा दिन यहाँ पर थे, क्या गहमा गहमी आपने देखी, क्या हो रहा था? मतलब देखें, गहमा गहमी तो हम हुकूमती जो वज़रा हैं, हुकूमती जो अरकान हैं, अब उनके जो मिजाज है उसके ऊपर हंसी आ रही है, जो उनकी आज की पूरी कारस्तानी रही है। अभी आपने वो बात बताई डोमिनोज़ के पिज़्ज़ा की। 2 ऐसी शख्सियात हैं जिनका ताल्लुक़ नून लीग से नहीं है, जो इस वक्त अरकान पार्लियामेंट हैं, उनमें एक फैसल वावडा हैं और एक MQM से ताल्लुक़ रखते हैं। वो दोनों हाथ में पिज़्ज़ा उठाए बाहर निकले और इस हुकूमत के ऊपर हंस रहे थे कि ये हुकूमत है, इनसे एक आईनी तरमीम पास नहीं हो रही। अब सूरत हाल ये है कि आज सुबह से कोशिश आपने बता दिया बड़े खूबसूरती के साथ कि किस तरह इजलास बुलाए गए, और फिर हम देख रहे हैं कि आज सुबह 9 बजे से ये काम शुरू हुआ है। तकरीबन 4 या 5 दफ़ा इजलास तमाम, चाहे वो काबीना का हो, सेनेट का हो, कौमी असम्बली का हो, मौखर कर दिए गए हैं। मरकज़ निगाह
مولانا فضل الرحمان صاحب کا گھر تھا. ایک ملاقات اڈیالہ جیل میں ہوئی, اس ملاقات کے بعد پھر ایک ڈراپ سین ہوا. ہماری اطلاعات یہی تھیں کہ مولانا صاحب کو منا لیا گیا ہے, اور اس میں ایک ٹوسٹ یہ ہے کہ مولانا صاحب مان تو گئے ہیں مگر پاکستان تحریک انصاف پر تنقید بھی نہیں کر رہے, پاکستان تحریک انصاف کی تعریفیں بھی کر رہے ہیں, اور ممکنہ طور پر کل پاکستان تحریک انصاف بھی مولانا کی تعریفیں کرے گی. حتیٰ کہ مولانا صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کافی حد تک کنونسڈ ہیں کہ جو ان کا مسودہ ہے آئینی ترمیم کا, اس کے اوپر وہ حکومت کا ساتھ دیں گے اور آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے. مگر اس میں ابھی بہت سی کہانیاں باقی ہیں. یہ تو جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے حکومت کی ذرا حوصلہ افزائی کی گئی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات میں, اور ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہم لوگ اسی پریس گیلری میں موجود تھے پارلیمنٹ کی, جہاں پر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پہلے تو وفاقی کابینہ کا اجلاس بلایا گیا, اس کے بعد سینٹ کا تو اجلاس مؤخر ہی تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے کیا گیا تھا, اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ قومی اسمبلی کا بھی اجلاس ہو رہا ہے. تو حتی الامکان یہی کوشش کی گئی حکومت کی جانب سے کہ رات کی تاریکی میں آج آئینی ترمیم پاس کروا لی جائے, اور پھر اچانک سے ایک ٹکر آتا ہے. وہ ٹکر بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ ٹکر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو قانونی مشیر ہیں کامران مرتضیٰ صاحب کا. کامران مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں کہ حکومت نے اگر آج یعنی رات کی تاریکی میں آئینی ترمیم پاس کرنے کی کوشش کی تو ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. جس کے بعد مجھے یہ لگا کہ شاید اب ڈراپ سین ہو چکا ہے, کیونکہ ایک اور حیران کن پیشکش جو حیران کن ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ بھی ہوئی ہے کہ سینٹ کے اندر کچھ یہ کہا گیا کہ جو سرکاری میڈیا ہے اسے بھی باہر نکال دیا گیا ہے, اور پھر اس کے بعد جس پر اسرار انداز کے اندر وہاں پر کارروائی ہوئی وہ ہم سب نے وٹنس کی. اس سب میں ایکسپلین کر دیتا ہوں ویورز کے لیے. جو سینٹ کا جو پریس گیلری کا حال ہے اس کو بند کر دیا گیا, تالے لگا دیے گئے, صحافی وہاں پر داخلہ نہیں تھا ان کا, ٹھیک ہے, جب رات 12:30 بجے کے لیے جو اجلاس ہونا تھا, ٹھیک ہے. پھر دوسری چیز جو ہمیں کچھ جسے کہتے ہیں اسٹاف نے بتائی جو یہ کام کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر ہم نے کچھ آبزرو بھی کیا اس کو, کہ جو سینٹ کے جو ہال میں جو کیمرے لگے ہوئے ہیں, جو سینیٹرز کے جسے کہتے ہیں وہ ریکارڈنگ کرتے ہیں, جو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے سینٹ کا سیشن, اور اوپر جو سسٹم پورا لگا ہوا ہے جو ایڈیٹنگ کا, جو سب کچھ براہ راست جہاں سے نشر ہو رہا ہوتا ہے, وہاں پر سے ذرائع نے یہ بتایا کہ جو پی ٹی وی اور سرکاری براڈ کاسٹنگ کے جو سٹاف ہوتا ہے لائک کیمرہ مین یا ٹیکنیشینز, ان کو کچھ لوگوں نے آ کے وہاں سے ہٹا دیا, اور وہاں پر کچھ اور ہی لوگ آ کے بیٹھ کے, ٹھیک ہے. اور پھر جو سینیٹرز تھے, کیونکہ سینٹ کے حال میں رات کو ترمیم پیش ہونے کا امکان پہلے تھا, تو ایسا پھر بتایا جانے لگ گیا کہ یہ کیا جا رہا ہے کہ سینیٹرز کے کلوز اپس لیے جائیں گے, پورا سینٹ کا حال نہیں دکھایا جائے گا, ٹھیک ہے, تاکہ اگر پی ٹی آئی کے وہ مبینہ طور پہ جو مغوی سینیٹرز ہیں وہ جب ووٹ کرنے آئے تو ان میں سے اگر کوئی چیخو پکار کر دے تو وہ نشر مت ہو. تو وہ بھی پورے انتظام کیے گئے تھے کہ کس طرح سے حال کو کنٹرول میں رکھنا ہے, اور کتنی ویڈیو باہر جائے گی کتنی نہیں جائے گی. یہ بھی بہت دلچسپ تھا. تو اچھا دل سے فراز صاحب آپ پلیز کنٹینیو کریں. بس یہی سر حیران کن چیزیں. دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے اب ان کے پلے اور کچھ رہ نہیں گیا. آج کے بعد جو آج ہم نے کم از کم وٹنس کیا ہے اس پارلیمنٹ کی عمارت میں, جسے ہم بڑا سپریم بھی مانتے ہیں, جو کہ ہے بھی, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, مگر اس کی جو قدر ہے اس میں کافی حد تک کمی لانے میں اس حکومت نے کوششیں کی ہیں, اور وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئی ہے کہ اب اس پارلیمنٹ کے اوپر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں. گو کہ پہلے جب فارم 47 کے اوپر جیت کر آنے والے جو ہمارے منتخب کردہ نمائندے ہیں وہ یہاں پر آئے, اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پر بیٹھ کر کچھ ایسے اقدامات کیے جس کے بعد ویسے ہی ان کی جو قانونی حیثیت ہے اس پر سوالات اٹھ گئے تھے. مگر پھر انہوں نے اب ایک آئین میں ترمیم, یا اسے آپ آئین میں ترمیم بھی نہیں کہہ سکتے, آئین کو تبدیل کرنے کا جو ایک سازش ان کی جانب سے کی گئی ہے, اس سازش کو کامیاب بنانے میں جس طرح کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, اس کے بعد تو اب کوئی گنجائش باقی ہی نہیں رہتی اس حکومت کے بارے میں. اب آپ یہ آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکومت کسی بھی آمریت سے کوئی کم نہیں ہے. دیکھیں نا, ہم عمران خان صاحب کا ہم بڑا ان پر تنقید کرتے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں آئی ایس آئی سے فون کروا کے تو اپنے بندے پورے کیا کرتا تھا, کوئی بھی لیجسلیشن ہوتی تھی.
لیکن یہ حکومت تو اس کو کئی ملٹی فولڈ آگے لے گئی ہے کہ یہاں پر تو ویگو ڈالے بھر بھر کے لا رہے ہیں بندے پورے کرنے کے لیے, سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, جس کو اگر ہم مثبت نظر سے دیکھیں تو یہ ہوتا تھا کہ پہلے ایجنسی والے فون کر کے بندہ بلاتے تھے عمران خان کے دور میں, اب وہ دروازے پر جاتے ہیں اور بندہ اٹھا کے لا کے ڈیلیور کرتے ہیں کہ چلو بیٹے ووٹ کرو. یہ اب حالت ہو گئی ہے, یہ اس پارلیمان کی لیجٹمیسی ہے کہ یہ رات کی تاریکیوں میں کابینہ کے اجلاس بلاتی ہے رات 12 بجے کے بعد, رات 12 بجے کے بعد سینٹ کے سیشن بلاتی ہے. تو جب آپ نے فارم 47 کی لاسٹک کی شلواریں پہنی ہوں گی تو پھر آپ اسی طرح کی ہوگی, اتنی ہی آپ کی حیثیت ہوگی, تو آپ پلیز دکھی مت ہو. نہیں سر, ہم یہی ہے. دیکھیں ہمارے دکھی ہونے کی تو یہاں پر بات ہی نہیں ہے. ہم تو آلریڈی بہت سے کافی حد تک دکھی ہیں. جو ہمارے عقب میں دوسری ایک عمارت موجود ہے سپریم کورٹ آف پاکستان, ہم نے تو وہاں پر بھی بہت کچھ ایسا ہوتا دیکھا ہے جو ماضی میں کبھی نہیں ہوا. تو یہاں پر بھی جو ہو رہا ہے, دیکھیں ہم اس وجہ سے حیران ہوتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کل کو آپ نے رائٹلی ایک بات کہی کہ عمران خان صاحب پر تنقید کرتے تھے کہ وہ جو پارلیمانی معاملات ہیں ان میں ایجنسیوں کی مدد حاصل کرتے ہیں. وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ قانون سازی کو کرنے کے لیے ان ہتھکنڈوں کا استعمال کرتے ہیں, مگر وہ جس نہج پر کرتے تھے آج ہم اس کو اگر مڑ کر دیکھیں تو وہ تو بڑی معمولی سی باتیں لگتی تھیں. اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا سر, وہ آج کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. آج جو کچھ یہ حکومت کر رہی ہے اور جس ڈٹھائی کے ساتھ کر رہی ہے, فیصل وابڈا صاحب کے بیانات کو آپ دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے کرنا ہے, آپ نے جو کرنا ہے آپ وہ کر لیں. اس کے بعد مزید کیا رہ جاتا ہے؟ محسن نقوی صاحب ہیں, وہ وزیر داخلہ ہیں, وہ جو کچھ کر رہے ہیں سب کے سامنے ہے, مگر کوئی اب بات کرنے والا ہے ہی نہیں. میڈیا کو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کنٹرول کیا جا رہا ہے. میڈیا اپنا کھل کر جو ایک ریالٹی ہے, جو ایک فیکٹ ہے, وہ بھی بیان کرنے سے قاصر ہے. بدقسمتی کے ساتھ صرف سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں چند لوگ ہیں جو کم از کم حقائق عوام کے سامنے لے کر آ رہے ہیں. جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے وہ آپ کا اس میں مکمل طور پر ایک طرح سے ٹریپ ہو چکا ہے. اس کو انہوں نے باندھ کر رکھ دیا ہے, وہ کچھ کر نہیں سکتا. اس سب میں ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سیاستدان جو کل تک جمہوریت کا راگ الاپا کرتے تھے, ابھی مولانا صاحب سے ملاقات جب ہوئی ان کی, بلاول بھٹو زرداری صاحب کی, اس ملاقات کے بعد پریس کانفرنس میں ایک سوال ہوا مولانا بلاول بھٹو زرداری سے کہ آپ لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں, آپ کے اوپر الزام ہے, تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ تو ان کا جو جواب تھا وہ بڑا مضحکہ خیز تھا. انہوں نے کہا کہ میں تو کبھی اس چیز کی حمایت نہیں کرتا, جبکہ انہیں معلوم ہے کہ انہی کی حکومت ہے, ان کو معلوم ہے انہی کا یہ بیبی ہے جو آئینی ترمیم ہے, اور اسی کو پاس کرانے کے لیے کس طرح جو مختلف سیاسی جماعتوں کی, ایون دو جو ان کی اتحادی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لوگوں کو بھی اٹھایا جا رہا ہے. بلکہ آج تو یہ بھی خبر آئی کہ مسلم لیگ نون کے اپنے جو حکومتی 6 اراکین ہیں ان کو بھی اٹھایا گیا, ان کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا. تو اس کے بعد اور پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اب یہ آئینی ترمیم لیٹ سے منظور کر لی جاتی ہے, پاس کروا لی جاتی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی مدد کے ساتھ, ان کے مدد کے ساتھ. اگر کل یہ پارلیمان قانون سازی کر لیتا ہے, ترمیم کر لیتا ہے, تو اس کی اخلاقی اس کا کیا جواز رہ جائے گا؟ بات یہ ہے کہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, ماضی میں بھی کی گئی کئی ترامیم ہیں جو فوجی آمروں نے کی تھی, آج وہ کہاں پر ہیں؟ اسی طرح اس ترمیم کے ساتھ بھی ہوگا. مگر میں یہ سمجھتا ہوں پہلے والی ترامیم کچھ عرصہ ٹک تو گئی تھی, یہ کچھ عرصہ بھی نہیں ٹکنے والی. اب میں ایک چیز پوچھنے لگا تھا, آج بیرسٹر گوہر صاحب آئے, انہوں نے اعلان کر دیا تھی کہ ہمارے 2 سینیٹرز, سینیٹر زرکا اور سینیٹر سلیم کچھ سم تھنگ نام تھا, کے پی کے سے, جی, انہوں نے کہا کہ وہ تو اب گورنمنٹ کے ہاتھ میں چلے گئے اور وہ ووٹ کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. عمر ایوب صاحب آئے جو نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے, انہوں نے کہا کہ ہمارے 7 MNAs اغوا ہو گئے ہیں. یعنی کہ یہ ان ڈاکٹروں کی طرح باہر آئے, ٹھیک ہے, جنہوں نے کہا کہ نا انا للہ بندہ مر گیا تھوڑا, ٹھیک ہے بھائی. آپ تو آ کے یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ ہاں حکومت کے پاس نمبر پورے ہیں. اس کے بعد آپ ایک بات بتائیے, مولانا سے کس بات کی ایکسپیکٹیشن رکھیں کہ وہ رجسٹ کریں؟ مولانا کی تو کمر 63A کی ججمنٹ دے کے قاضی فائز عیسیٰ نے توڑ دی, چیف جسٹس نے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کون سی رہے گی کہ مولانا کیا نیگوشیٹ کرتے, ٹھیک ہے. خود مولانا کہتے پھر تھے کہ میرے 2 سینیٹر غائب ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے ڈنڈا ڈولی کر کے, مطلب مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب صاحب یہ اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے کیوں آئے تھے, کیا ان کا رول ہے, کیا انہوں نے مزاحمت کی ہے؟ آپ کی ایک صوبے میں حکومت ہے بھائی, وہ الگ بات ہے کہ آپ کا چیف منسٹر آتا ہے, کارکن ادھر لڑتے رہتے ہیں 3 دن, وہ چیف منسٹر آتا ہے وہ
ٹھیک ہے, وہ 12 ضلع پار کرتا پھر رہا ہوتا ہے. آپ لوگوں نے ٹکے کی مزاحمت کرنی ہے. دیکھیں مزاحمت کی تو اب ظاہری بات ہے, ان کے شوز میں تو ہم ہیں نہیں, ہم یہاں پر بیٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کتنی مزاحمت کی کتنی نہیں کی. لیکن ایک چیز آن دا فیس آف اٹ نظر آ رہی ہے کہ جس طرح کا سر آپ دیکھیں نا بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, اب بہت سے لوگ ہیں وہ غیرت میں آ کر مجبور ہو جاتے ہیں. کیا کریں, بہت سے معاملات ہیں, آپ کو بھی معلوم ہے کیا کچھ ہو رہا ہے اور کس طرح کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. اس سب میں ان کے پاس پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آپشنز باقی کیا ہیں. اب بھی پاکستان تحریک انصاف کو یہ معلوم ہے کہ ان کے اراکین کیوں کر دوسری طرف جا رہے ہیں, کیسے وہ ووٹ دے رہے ہیں, مگر پھر بھی وہ لوگ ان کی مذمت ہی کر رہے ہیں. حتیٰ کہ میں تو یہاں پہ یہ کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہان تو نہیں, جو سرکردہ رہنما ہیں, ان کو اپنے ان اراکین کا حوصلہ بڑھانا چاہیے اور انہیں کہنا چاہیے کہ بھائی بھلے ہی آپ ووٹ ادھر دے رہے ہیں مگر ہمیں معلوم ہے کہ آپ کس مجبوری میں آ کر ووٹ ادھر دے رہے ہیں. یہ جو رویہ ہے کہ اگر ایک جانتے بوجھتے ہوئے کہ آپ کی پارٹی کا ایک شخص ہے جسے مجبور کیا جا رہا ہے ود اینی تھنگ, اس کو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غلط کیا ہے تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ مناسب بات نہیں ہے. ان کے شوز میں رہ کر آپ خود کو دیکھ لیں تو پھر اندازہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن لائک کچھ تو آپ ایک جماعت تھے اور کوئی نہیں, اپنے لوگ بیرون ملک میں بھجوا سکتے تھے تو کے پی میں سیم ہاؤس میں رکھوا دیتے. ہاں کچھ تو کرتے ہیں نا, سیم ہاؤس کے اوپر تو نہیں آپ جا کے ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا, ہم نے تو جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے پوچھا بتایا یہی گیا کہ ہم نے پوری تیاری کی ہوئی ہے, ہمارے تمام لوگ انٹیکٹ ہیں اور تمام لوگوں کو جن پر کچھ شکوک تھے انہوں نے کے پی میں آلریڈی ان کو شفٹ کروا دیا تھا. اس کے باوجود جو لوگ یہاں پر تھے شاید انہیں ان پر ٹرسٹ زیادہ تھا اور پھر ظاہری بات ہے ٹیکٹکس ہوتے ہیں, ٹیکٹکس استعمال کیے گئے ہیں. بہت سے لوگوں کے بارے میں بہت سی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ کیسے کن گھر والوں کو بھی اٹھایا گیا ہے. تو یہ تمام تر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر میں تو کم از کم زیادہ ججمنٹل نہیں ہوں گا. ظاہری بات ہے یہ بڑے حساس قسم کے معاملات ہیں. مجھے تو افسوس اس حکومت کے اس رویے پر ہو رہا ہے سر. جب بے نظیر بھٹو شہید کے خلاف 90 کی دہائی میں اس وقت کی میاں نواز شریف کی سربراہی میں اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لا رہی تھی, وہ جب چھنگا مانگا چل رہا تھا تو بی بی تمام اپنے پارلیمنٹیرینز کو لے کے مری جا کے بیٹھ گئی تھی کہ میرا کوئی بندہ ٹوٹ کے آگے پیچھے نہ ہو. تو بھائی آپ بھی ایک سیاسی جماعت ہے نا, تاریخ آپ نے دیکھی ہوئی ہے کہ تاریخ میں لوگوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو بچایا. آپ لے جا کے چھپا دیتے ان کو یا بٹھا دیتے ان کو سیم ہاؤس ادھر کے پی میں اور کہتے کسی کے مائی کے لال میں ضرورت ہے تو ادھر سے آ کے لے جائے ہمارا ایک پارلیمنٹیرین. آپ کو معذرت کے ساتھ کے پی ہاؤس جو ہے نا وہ کے پی کے ہی حصہ ہوتا ہے, آپ کو معلوم ہے نا. جی, وہاں سے اٹھا کے لے گئے نا. اب دیکھیں نا کے پی ہاؤس جو ہے یا پنجاب ہاؤس جو ہے, جو سندھ ہاؤس جو ہے, وہ کے پی ہاؤس یہاں پر ہے. میں کہہ رہا ہوں ادھر سیم کے پی کے گھر پہ, وہ بھی آپ کے پی ہی سمجھیں, میں یہ بات کر رہا ہوں. نہیں لیکن پھر بھی فرق ہے یار. اسلام آباد میں کے پی ہاؤس پر ریڈ کرنا ہو رہا ہے, کے پی میں جا کے پشاور میں چیف منسٹر ہاؤس پر ریڈ کرنے میں بڑا فرق ہے. چیف منسٹر ہاؤس کی تو ظاہری بات ہے آپ کی تو بات وہاں پر رکھتے ہیں نا, وہاں پر رکھتے, کوئی نہ آتا ہے یہاں پہ. اب آپ یہاں پہ اس وہ شخص کی طرح جو آپ کو ہمیشہ قبرستان کے باہر بیٹھا ملتا ہے, آپ جا کے پوچھتے ہیں ہاں جی, وہ کہتے ہیں دب دیتا ہے, دفنا دیا جی. وہ آپ کو یہی خبر سنانے کے لیے قبرستان کے باہر بیٹھے رہتے ہیں. یہ آپ کے اب پارٹی کی حالت ہے کہ آپ کے لوگ باہر اب صرف یہ اعلان کرنے کے رہ گئے, گنتی بتانے کے لیے رہ گئے کہ جی 7 ووٹ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے ملیں گے ان کو اور 2 ووٹ سینٹ میں ملیں گے. یہ بات ضرور ہو سکتی ہے. ایک بات جو آپ کی بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت اس وقت جیل میں نہیں ہے, جو اس وقت تمام تر نظام چلا رہی ہے پارٹی کے, انہوں نے جو تیاری ان کو کرنا چاہیے تھی انہوں نے نہیں کی. اپنے لوگوں کو انٹیکٹ رکھنے میں جس طرح کے وہ دعوے کر رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر, وہ محض غالباً سوشل میڈیا تک ہی محدود تھے. عملی طور پر اگر انہوں نے کچھ کیا ہوتا تو آج وہ بات آپ کی درست ہے کہ ان کو یہ اعلان نہ کرنے پڑتے اور ان کے لوگ اس طرح سے نہ اس طرف جاتے, ان کو نہ اٹھایا جا سکتا ہوتا. گو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کو اٹھایا جا رہا ہے اس کے بعد تو پھر بھائی ان کے پاس بھی آپشن باقی نہیں رہتا. آپ ایک چیز بتائیے, یہاں پر اتنے دن احتجاج ہوتا رہا, ٹھیک ہے, 3 دن کارکن آنسو گیس کھاتے رہے اور دلیری سے لڑتے رہے, قیادت کوئی رہنما ٹکے کا نہیں تھا وہاں پر, ٹھیک ہے. ان کے وکیل رہنما انتظار پہ نہیں تھا, آج 12واں دن ہے لاپتہ ہے. کون سی احتجاجی ریلی ابھی تک پی ٹی آئی نے نکالی ہے بتائیے نا. کوئی پریس کلب کے باہر آ کے ان کے رہنماؤں نے کوئی احتجاج کیا ہو, یہاں پہ قومی اسمبلی کے باہر کو پوسٹر لے کے اس کے کھڑے ہو, کیا کیا انہوں نے؟ یہ کس بات کے ووٹ لے کے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ چلو فارم 47 والی تو لاسٹک کی شلواروں والے تو سمجھ آتے ہیں, جن کو وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں.
آپ کیا ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں ہم فارم 45 پہ جیتے ہوئے ہیں، بالکل صحیح. تو فارم 45 کے بعد بھی آپ کی جسے کہتے ہیں آپ کے پاس اختیار یہ ہے، آپ کا حوصلہ یہ ہے، آپ کی دلیری یہ ہے، تب کوئی تو کچھ تو دکھائیے نا کہ یو ہیو، آپ میں بھی کچھ اسپائن ہے، کچھ دکھائیں اپنا. بالکل صحیح ہے، احتجاج تو ہونا چاہیے. اور ہماری جو اطلاعات ہیں، دیکھیں نا، ایک تو پارٹی کو ڈس فنکشنل کرنے میں کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی گئی. اب عمران خان صاحب کے ساتھ آج ملاقات ہوئی ہے غالباً 3 تاریخ کے بعد سے، اور جو مجھے پتہ چلا ہے اس ملاقات میں، کوئی پہلے تو یہ بتایا گیا کہ 1.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے جو سرکاری ایک اعلامیہ آیا. اس کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب نے بتایا کہ تقریباً 45 منٹ کی ہوئی ہے. بعد ازاں معلوم ہوا کہ کل ملاقات ہوئی 38 منٹ کی ہے. اس 38 منٹ کی ملاقات میں جو عمران خان صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، اس سے مجھے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک پارٹی جو ہے وہ لیڈر لیس ہو جائے، عمران خان ہے نا، پاکستان تحریک انصاف کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ وہ عمران خان ہے، وہ نہ بیرسٹر گوہر ہے، نہ عمر ایوب ہے، اور نہ ہی کارکن ان کو جانتے ہیں. اب عمران خان صاحب کا جب رابطہ ہی مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہو، عمران خان صاحب کا کسی کے ساتھ کوئی بات چیت نہ ہو رہی ہے، 3 جون کے بعد وہ کہہ رہے ہیں ایون ان کو یہ نہیں معلوم کہ ان کی دونوں بہنیں جو ہیں وہ گرفتار ہیں. آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب نے آج یہ بتایا کہ ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نہ وہ اخبار پڑھ رہے ہیں، نہ ان کے پاس اخبار آ رہا ہے، نہ کوئی ٹی وی آ رہا ہے. اس سب میں انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کیسے آئے، پراسرار طور پر غائب ہو گئے. اس پورے ایپیسوڈ سے وہ مطلب ہو نابلد. سکتا ہے عمران خان بیچارے پچھلے 12 دن پریشان رہے ہوں جیل کے اندر کہ علی امین گنڈا پور دھرنا دے کے بیٹھا ہوا ہے ڈی چوک میں، پتہ نہیں اس کو کھانا بھی ٹھیک مل رہا ہے کہ نہیں. وہ تو آج ان کو پتہ چلا ہوگا کہ جناب وہ تو پتلی گلی سے ایسا دڑکی لگا کے نکلا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک رات اس نے ایک میس میں خوب ریسٹ کیا، ٹھیک ہے. اگلی صبح جناب وہ، اور پھر ادھر جا کے میں 12 ضلع پار کر کے آ گیا. بھائی اسلام آباد سے پشاور کے درمیان 12 ضلع کہاں سے آ گئے؟ 2 ضلع شاید 3 ضلع بنتے ہوں گے، وہ 12 ضلع پار کر آج کے لوگ پتہ نہیں ملے کون سے. عمران خان کو، انہوں نے تو بتایا ہے کہ پوری صورتحال سے آگاہ کیا ہے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے ٹھیک کیا. شاید انہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کتنی دیر غائب رہے ہیں یا کہاں پر رہے ہیں. انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب آئے، وہاں سے کے پی ہاؤس گئے، اور وہاں سے پھر فرار ہو کر اگلے روز وہ پہنچ گئے کے پی اسمبلی کے اندر. پوری شاید پکچر ان کو بتائی نہیں گئی. اس وجہ سے عمران خان صاحب نے آج پھر ایک مرتبہ اطمینان کا اظہار کیا ہے اپنی تمام پارٹی کی جو اس وقت باہر موجود لیڈرشپ ہے اس کے اوپر. یہاں پر اب دیکھنا ہوگا کہ یہ جو ملاقاتوں کا سلسلہ رک چکا تھا، جو آج دوبارہ سے شروع ہوا ہے، اگر یہ آگے جاری رہتا ہے تو پھر جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ وہ ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ احتجاج کریں گے، شاید پھر کوئی احتجاج ہو سکے گا. اور مجھے تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ موسٹ پروبیبلی جلد ہی کوئی کال بھی دینے جا رہے ہیں عمران خان صاحب ملک گیر احتجاج کی. اب پتہ نہیں اس احتجاج پر کیا کچھ ہوتا ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا، مگر جو اس وقت ان کی قیادت باہر ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کا اب دیکھنا ہوگا وہ کس طرح چیزوں کو لے کر چلتے ہیں. ابھی تک تو نظر یہی آ رہا ہے آج کی جو ملاقات ہے اس میں وہ محض صفائیاں ہی عمران خان صاحب کو دیتے رہیں کہ کس طرح انہوں نے پارٹی کو انٹیکٹ رکھا ہے، اور اب جو آئینی ترمیم ہے اس کے اوپر وہ کیا کر رہے ہیں. بہت شکریہ عدیل سرفراز صاحب. بات صرف اتنی سی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، اب وہ ایک اور احتجاج کی کال کہہ رہے ہیں جی عمران خان صاحب دیں گے، ٹھیک ہے. جو آئینی ترمیم آپ نے رکوانی تھی وہ تو آپ رکوا نہیں سکے. اس کے بعد اب احتجاج جسے کہتے ہیں نا بعد میں آئے ہوئے مکے اپنے منہ پہ ہی ماریے، ٹھیک ہے. بڑے بڑے ان کے رہنماؤں کے دعوے ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے، اور پھر اینڈ میں آپ اس کا انجام دیکھیے کیا ہوتا ہے. یعنی کہ ان کی سوشل میڈیا پر بلندی پرواز دیکھیے اور میدان میں ان کا زمین پر لیٹنا دیکھیے. یہ بھی ایک منظر ہوتا ہے دیکھنے کا، ٹھیک ہے. وہ علی امین گنڈا پور کے پی سے چل رہے تھے، صلاح الدین ایوبی آ رہا ہے، ٹھیک ہے. یقین کیجیے اس طرح سے آپ کو کوئی بھیگی بلی بھی بارش میں بھاگتی ہوئی نظر نہیں آئے گی جس طرح علی امین گنڈا پور کے پی پہنچے، ٹھیک ہے. آئے جسے کہتے ہیں وہ 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اسلام آباد تک، اور واپس گئے 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پشاور. یہ حالت ہے ان کی. اور آج پارلیمنٹ میں بھی تقریباً یہی مناظر تھے. ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.